बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ये बात बहुत मशहूर हुई थी जब उन्होंने कहा था कि वो करप्शन 90 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था उनकी काबीना में 15-20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन अब तो उनकी हुकूमत के 6 माह पूरे हो रहे हैं और यकीनन करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी। काबीना में भी 15-20 लोग नहीं हैं, तो इस पे तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो 6 महीने गुजर गए उसमें क्या हुआ और अगले जो 6 महीने हैं उसमें क्या वो अपने वादे पूरे कर सकेंगे? जिन टारगेट्स का जिक्र वो पिछले दिनों से कर रहे हैं, क्या वो टारगेट्स पूरे हो सकेंगे? इस पे बात करेंगे। और कोई सियासी पैनल नहीं है, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल अमजद शुएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, और जनाब मुशर्रफ जैदी साहब कॉलमिस्ट हैं और दानिश्वर हैं। और ये जो इंट्रो में मैंने आपको बात सुनवाई थी, ये बात इमरान खान साहब ने जलसे में भी की थी और मेरे साथ भी की थी। और जब उस ज़माने में वो बात किया करते थे लाल मफलर गले में पहन के, तो कैसे लगते थे ज़रा सुने। जिन मुल्कों में भी करप्शन का मुकाबला किया गया है वो शुरू सिर्फ पहले 90 दिन में ही हुआ है। 90 दिन में क्या होता है? पहले तो आपका अगर वज़ीर आज़म ईमानदार है, आपकी कैबिनेट ईमानदार है और आपकी 80 लोगों की कैबिनेट की फ़ौज नहीं है जो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 15 से 20 लोग होने चाहिए कैबिनेट में। अगर आप हुकूमत में आए तो आपकी कैबिनेट में 15 से 20 लोग होंगे। बिल्कुल होंगे, इसलिए कि हमने वहाँ ये नहीं मुकानी सबसे करना, सबको हड्डी नहीं देनी। अच्छा जी, क्योंकि मैंने खाना है तो चलो आप वो वजारत ले लें, आप उधर खाएं, आप उधर खाएं, आप उधर खाएं। आप अगर मुल्क को सही करना चाहते हैं ना, देखें, हमें अगर इस मुल्क को ठीक करना है वो काम करने होंगे जो कभी पहले हुए ही नहीं है। मैं वो दावा कर रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह हम करेंगे जो कभी पहले हुआ ही नहीं है। और वो पहले होगा कि किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। पहले तो आएंगे अवाम की ताकत पर, तो नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये बताएं अमजद शुएब साहब कि अगले 6 महीने में आपको लग रहा है कि इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, इंक्लूडिंग IMF से भी ब्लैकमेल नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी सब बात यह है कि सिलेक्टिवली आप कह सकते हैं, बाज़ जगह पे इनकी मजबूरी होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अगर इनकी 20 साल की सियासत देखूँ तो मैं जितने भी इमरान खान साहब के दावे हैं उनमें मैं उनकी सिंसियरिटी को डाउट नहीं करता, लेकिन लैक ऑफ होमवर्क को मैं ज़रूर डाउट करता हूँ कि वो उन्होंने कभी भी कोई दावा, कोई बात प्रॉपर होमवर्क करके नहीं की। नतीजा ये है कि जब उसके निटी-ग्रिटीज़ में जाते हैं तो वो फिर उनको स्टेप बैक करना पड़ता है। लिहाजा परफॉर्मेंस के नुक्ता निगाह से भी इसी वजह से क्वेश्चन उठते हैं। उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कमज़ोरियाँ भी हैं कि इनके पास इनकी ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन या उसमें एक्सपर्टीज़ वो नहीं है लोगों में कि वो इनको बहुत होमवर्क करके चीज़ें कुकटा मुहैया करें कि जी ये हमने तैयारी की हुई है। तो बहुत सारा कुछ जो है वो गलत दावों की वजह से इनका गड़बड़ हो जाता है। और दावे इन्होंने लाजमन बढ़ चढ़ के किए हैं और ऐसे किए हैं जो ऑब्जेक्टिव्स आम आदमी बाहर देख के भी कह सकता था कि ये शायद इनसे पूरे ना हों। और मैं समझता हूँ कि ये स्लोगन से अगर बाहर निकल आते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनके अंदर जीना शुरू करते हैं तो शायद ये बेहतर परफॉर्म कर सकें। आज ये ग्राउंड रियलिटीज़ से दूर थे, जिसकी वजह से इनको अपने अल्फाज वापस लेने पड़ रहे हैं। इनके मुंह पे लोग मार रहे हैं वो चीज़ें जो ये कहते रहे और आज हो नहीं रही। उसमें IMF वाला जैसे आपने जिक्र किया, वो तो बिल्कुल एक सामने चीज़ नज़र आ रही है कि इनको IMF के पास जाना पड़ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनको पता होना चाहिए था कि अगर हमने $8.15 बिलियन का मई तक कर्ज़ा उतारना है तो पाकिस्तान तो पहले ही करंट अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं और आपके जो आपके रिजर्व हैं वो भी ऐसे नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इससे नज़र आता है कि उन्होंने कहीं को कैलकुलेशन या कोई होमवर्क नहीं किया और दावे करते रहे। 90 दिन का जैसे आपने सुनवाया, तो ज़रूरत इस बात की होगी कि ये होमवर्क पूरा करें और ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर अपने पाँव रखें आप। अच्छा मोहम्मद मालिक साहब, पिछले 6 महीने में जो हुआ तो उसके बाद अब आजकल जिससे भी बात करें ना तो उसके लहजे में दर्द नज़र आता है, उसकी आंखों में तकलीफ़ नज़र आती है, ख़ास तौर पे आम लोग।
بلکہ اب تو کچھ وزراء کے لہجوں میں بھی درد اور تکلیف نظر آتی ہے. آپ کی بھی آنکھوں میں مجھے اس وقت درد نظر آ رہا ہے, اس کو آپ اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے 6 مہینے میں یہ درد, یہ تکلیف کم ہو جائے گا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. آپ نے پہلے بلیک میل کی بات کی. بلیک میل تو پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں, بلیک میل بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں. پنجاب میں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ چودھری برادران کے ساتھ کیا ہے, ابھی آپ نے ایک منسٹری اور دے رہے ہیں نا, آپ نے اسپیکرشپ بھی دیا, ایشو بھی ہوا. بہرحال وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. اصل ایشو ہے وہی جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے کہ پلاننگ کا. چھوٹی سی اگزامپل ہے, آپ نے آتے ہی ایک بہت بڑا نعرہ مارا 50 لاکھ گھر. وہ کہاں ہے سوسائٹی, وہ اتھارٹی کہاں ہے, اس پہ کہاں پہ فریم ورک ہے. یہ وہ چیزیں جو آپ نے پہلے اناؤنس کیے ہوئے تھے. فارمز تو اس کے تقسیم ہو گئے ہیں. ہاں وہ بھی آپ دیکھیے گا نا, ابھی آگے بات ہوئی کہ جی ہم نے پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی, ہم نے کمپنی بنائیں گے, ہولڈنگ کمپنی, جس کے اندر یہ ساری اسٹیٹ انٹرپرائزز آئیں گی. 6-7 بندوں کا بورڈ بننا ہے. 6 ماہ ہو گئے آپ کو 7 آدمی وہ نہیں ملے. آپ اسد عمر صاحب کی بریفنگز میں بھی شامل تھے, عمر ایوب خان صاحب کی بریفنگز میں بھی شامل تھے, تو انہوں نے آپ کو پاور پوائنٹ کے ساتھ بریفنگز دی ہیں, آپ کو کوئی اطمینان نہیں ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے, عمران خان, اگین جنرل صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. واقعی مجھے نہیں ان کی نیت پہ شک, لیکن میں نے اس نیت کو کیا کرنا ہے کہ جس کی امپلیمنٹیشن میں مجھے بہت سے شک و شبہات ہیں. میں نے آپ کو اسپیسیفک نام کیوں لیے ہیں؟ میں نام لیتا ہوں آپ کے رزاق داؤد صاحب کا, اوپن کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ آپ کے کی ایڈوائزر ہیں, وہ تمام پروجیکٹس میں انوالو ہیں جو انہوں نے کیا ہے. یہ مومن یہ بات آپ نے رزاق داؤد صاحب کو ان کے سامنے بھی کہی؟ میں ان کے سامنے, آپ بھی وہیں تھے اسی میٹنگ میں, سامنے بھی کہا ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ اگر ٹیڑھی اینٹ رکھیں گے تو پھر مینار ٹیڑھا ہوگا. اور انگریزی میں ایک چیز کہتے ہیں the devil lies in detail. اصل کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے تفصیل میں جب آپ جاتے ہیں. نیت سے کچھ نہیں ہوتا, نیت اچھی تو ہے, چلیں ٹھیک ہے, نیت تو بڑے لوگوں کی اچھی ہے, لیکن کیا آپ اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. ایک سیریس کیپیسٹی کرائسس نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کے اندر, سیریس کیپیسٹی. اور میں تجربے کی بات اس لیے نہیں مانتا کیونکہ ان کے جو وزراء ہیں, جب پوری فوج کٹھی ہوگی, پہلے خان صاحب نے کہا تھا 15-20 سے اوپر نہیں ہونے چاہیے, اس میں تو نئے وزراء تو آپ کے 7-8 ہیں, باقی تو تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف گورنمنٹس میں وزارتیں کی ہوئی ہیں. کون سا بندہ ان میں ایکسپیرینس ہے؟ 12 سے 14 تو وہ ہیں سے خالی مشرف صاحب کے ساتھ اور سبسیکوینٹ گورنمنٹس میں رہے. تو یہ جو میں کہا جاتا ہے نئی گورنمنٹ نہیں ہے. آپ کا کے پی کے کا بھی ایکسپیرینس ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں پہلی بار آئے ہیں. آپ نے کے پی کے چلایا ہے, کے پی کے میں آپ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ واپس آئے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے کام ٹھیک کیے ہوں گے, تو آپ کو لوگوں نے کیا, تو آپ پاس گورننس ہے. فیڈرل لیول پہ آپ کے ایسے ماشاءاللہ وہ بندے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے ایک پارٹی نہیں 3 پارٹیز بھگتائی ہوئی ہیں, تو ان کا پولیٹیکل تجربہ بھی ہے, پاور کا سب کچھ ہے. سو ایک سیریس لیک آف فوکس کا ایشو ہے. اور آئی تھنک کہ پرائم منسٹر کو اگر انہوں نے اپنے قریبی جو ایڈوائزری باڈی ہے, کاؤنسل اگر کوئی ہے, اگر اس میں امپروومنٹ نہ لائی تو یہ سیریس کیپیسٹی کرائسس جس وقت ان کی ٹیم کا ہے وہ ملک کا کیپیسٹی کرائسس بن جائے گا. اچھا مشرف زیدی صاحب, آپ کا پچھلے دنوں بھی میں نے آرٹیکل پڑھا ہے, 2-3 آرٹیکل ہیں, آپ مسلسل ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ یہ 3-4 شعبے ہیں, اس پر آپ کنسنٹریٹ کریں. تو خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ 8,000 ارب روپے کا ٹیکس پاکستان کے اندر سے اکٹھا کر کے دکھائیں گے. لگ رہا ہے آپ کو کہ اگلے 6 مہینے میں واقعی وہ اس قسم کے اقدامات کریں گے کہ 5 سال میں وہ 8,000 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر سکیں گے؟ میرے خیال ہے میر صاحب بہت مشکل ہوگا. جو ابھی تک ہم نے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں جو کارکردگی دیکھنے کو ملی ہے, اس میں جو فقدان ہے کیپیسٹی کا اور کانفیڈنس کا, جس طرح جنرل صاحب نے بھی فرمایا اور مالک صاحب نے بھی, اس کے کئی عناصر ہیں. کسی پہ بھی آپ تجزیہ کریں تو کئی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور زیادہ کلیئرٹی آ جاتی ہے. مثلاً 2 دن پہلے ہمیں پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری صاحب اور انسپیکٹر جنرل صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے. جب پوچھتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے جو جانتے ہیں, جو وہاں کام کرتے ہیں, جو اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, یا جو ان چیزوں پہ اچھی گہری نگاہ رکھتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جو عنصر ہے اس کا وہ ہے کہ جو پرانا فاٹا تھا, جو 7 نئے اضلاع شامل ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, ان کے لیے جو پورا ایک نیا جو مجسمہ بننا ہے, جو پورا انفراسٹرکچر بننا ہے ایڈمنسٹریٹو, اس کے لیے آپ نے ٹھیک ٹھاک خرچہ بھی کرنا ہوگا. مثلاً 64 ایسی پوسٹیں ہیں ججوں کی جو نئی ہوں گی. اسی طرح 7 اگر اضلاع ہیں تو ہر ضلع میں ایک ڈی پی او ہوگا. ڈی پی او کا لیول ہوتا ہے ایس پی.
اس کا مطلب ہے کہ ہر ضلع میں دیگر جو ہے پولیس اسٹیشن بھی کھلیں گے، ہر پولیس اسٹیشن کو ایک ایس ایچ او چلائے گا ASI لیول کا یا اس سے بلو. ان سب لوگوں کی کہیں نہ کہیں سے بھرتی کرنی ہوگی یا تبادلہ کرنا ہوگا. جو کہیں اور اسٹرینگتھ ہے پاکستان پولیس کی، پولیس سروس آف پاکستان کی، اس کو وہاں ڈپلوائے کرنا ہوگا. یہ سارے گہرے، اہم اور مہنگے سوالات ہیں. آپ نے 6 مہینے کی محنت کے بعد جو ایگزسٹنگ چیف سیکرٹری اور IG صاحب تھے ان کا تبادلہ کر کے، اس پہ ڈیبیٹ چھوڑ دے کہ کیوں ہوا، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کا تبادلہ کرنے سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نے میٹر کو زیرو کر دیا. پھر سے جو نیا چیف سیکرٹری آئے گا اس کو زیرو سے سب کچھ سمجھنا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ اس پہ پوزیشن ڈیولپ کرے گا. اچھا، اور یہ سب آپ کب کر رہے ہیں؟ فروری کے مڈل میں. فروری کے مڈل میں مطلب کیا ہے؟ جو بجٹ کال سرکولر جاتا ہے اکتوبر میں، جس کی بیسس پہ بجٹس بنائی جاتی ہیں، وہ ڈیبیٹ تو بالکل اپنے عروج پہ ہے اس وقت. بائی مارچ آپ کا مکمل طور پہ صوبائی لیول پہ جو آپ کے بجٹس ہوتے ہیں وہ سب بڈ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کا اینیول ڈیولپمنٹ پلان بن چکا ہوتا ہے. یہ ساری ڈیٹیلز، ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے گرد لوگ نہیں ہیں جن کو پتہ نہ ہو، بلکہ سب سے زیادہ جو نقصان دہ اور میں سمجھتا ہوں مضر چیز ہے وہ یہ کہ یہ سارا کا سارا انیکٹ ہی جو ہے وہ بیوروکریٹس کر رہے ہیں. جب تک خان صاحب کے گرد ایسے بیوروکریٹس نہیں آئیں گے جن کو ملک کو چلانے سے زیادہ غرض ہوگا اور DMG اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے جو مفید چیز ہے اس سے کم غرض ہوگا، تب تک یہ اسی لیکن طرح کچھ چلتا اچھے کام بھی تو ہو رہے ہیں. مثلاً جو سرسبز پاکستان کی مہم ہے، تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں درخت لگانے کی مہم چل رہی ہے. پرائم منسٹر اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں. پانی کا جو ایشو ہے اس میں بڑا سینسٹائز کیا گیا ہے، تو اس میں بھی بیوروکریٹس کا ایک کردار ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پانی کے مسئلے پہ اور سرسبز پاکستان کی جو مہم ہے اس پہ عمران خان نے خود انٹرسٹ لے کے تو ایک نئی مثال قائم کی ہے؟ دو چیزیں نہیں میر صاحب، بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی ایشو میں ہمیشہ جو ہے، خاص طور پہ کوئی بڑی چیز ہو، جس طرح پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، تو یہاں پہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوں گی، کچھ خراب بھی. لیکن اوورآل جو ڈائریکشن ہے اس حکومت کی، اور اس ڈائریکشن میں جو تیزی ہونی چاہیے تھی اور جو کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. چاہے وہ اکانومی کا ایشو ہو، وہ گورننس کا ایشو ہو، چھوٹوں صوبوں کے ایشو ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سیاسی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہیں. یہ لوگ بہت بڑا ووٹ لے کے آئے ہیں، یہ ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے، اور یہ صرف کر بھی یہ سکتے ہیں. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بلاول بھٹو اور نواز شریف جو ہیں وہ یہ مسائل حل کر پائیں گے، وہ نہیں کر سکتے. عمران خان الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، ان کے ساتھ جو امیدیں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں، ان کو پورا اترنا ہوگا اس میں. کوئی اور تو آ کے نہیں کر سکتا. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو اگلے 6 مہینے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو فاٹا کو مرج کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں، تو ایک بہت اس کو کہا گیا تھا بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا. اب PTI کی حکومت کا یہ فرض تھا کہ وہ اس کو ایک عملی جامہ پہناتی. اب وہ ابھی تک تو نہیں ہو سکا جس طرح کہ یہ بتا رہے ہیں. تو اگلے 6 مہینے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فاٹا میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں پرسنلی فاٹا کو مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ ان کی ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے فاٹا ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا دوبارہ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاٹا کے مسائل تو بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت کچھ ہوا بھی ہے. اب اگر ایک طبقہ جو ہے وہ دن رات یہ نعرہ لگائے کہ جی ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، وہ کچھ جھوٹ کچھ سچ، لیکن جب اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر ہی کوئی نہیں کر رہا تو وہ نیریٹو جو ہے وہ زور پکڑتا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کس طرح پاپولر ہوا اس زمانے میں. حالانکہ ووٹ کو عزت تو میاں صاحب نے خود دینی تھی، لیکن ووٹر نے جو کچھ ان کو ٹرسٹ دیا تھا وہ پورا نہ کیا، اور ووٹ کو عزت کا نعرہ لیکن پاپولر ہوا. یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو وہاں پہ اختیار پورا حاصل ہے، جن کو لوگوں نے بٹھایا، وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے تک بات نہیں کرتے. تو نتیجہ یہ کہ جب آپ پولیٹیکلی کاؤنٹر نہیں کریں گے تو فاٹا میں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ موٹور کو قتل کر دیا گیا خیسور میں، یہ اگر ٹرینڈ چل نکلتا ہے تو فاٹا میں آپ دیکھیں گے کہ انسٹیبلٹی آ جائے گی. یہ سب سے خطرناک ہے. اور پھر اس میں جو اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے. نہیں، ہمیں فائدہ، ہمارا تو نقصان ہے. ان کو پولیٹیکلی بھی ان کو نقصان ہوگا کیونکہ اب ان کے نیچے ہے وہ علاقہ، لیکن فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ جو افغانستان میں پیس پروسیس کو ہم نے چلایا ہوا ہے، اس کو سکٹل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ فاٹا کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں. پاکستان ادھر چکر میں پڑ جائے گا، اور وہ فورسز، اور جو فورسز آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری فورس، 2-3 فورسز جو پہلے بھی اسپوائلر کا رول ادا کرتی رہی ہیں، وہ آج بھی یہ کام کر رہی ہیں. تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ اچھا 2 چیزیں میں سب جلدی سے مینشن کر دوں. ایک یہ
کہ جو اس وقت عمران خان وغیرہ یا پی ٹی آئی جہاں پھنسی ہوئی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پالیسیز نہیں ابھی تک بتائیں. اکنامک پالیسیز اگر سامنے آ جائے اور پتہ لگے کہ آپ نے ڈائریکشن کیا رکھی ہے تو آپ کو تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. آج دن تک اس میں ٹوٹلی گرے ایریاز ہیں, کوئی پتہ نہیں, کبھی ہم انویسٹمنٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں, کبھی آئی ایم ایف کی طرف بھاگ رہے ہیں, کہیں قرضے کے لیے. اور دوسرا جو ریفارمز کا پروسیس تھا, آپ نے ٹیک اوور کرنے سے پہلے کہا کہ جی ادارے برباد ہو چکے ہیں, ہم ان کو ریفارم کریں گے. اب اگر آپ برباد ہی ادارے تھے اور ان سے کوئی نیا رزلٹ مانگ رہے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا. آپ نے ان اداروں کو ریفارم کرنا تھا, وہ ریفارم نہیں کیے گئے. نتیجہ یہ کہ ریفارمز کا پروسیس نہ چلانا 6 مہینے ضائع ہو گئے اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رزلٹ ایکوائر کرنے تو اس میں آپ 6 مہینے لوز کر گئے. ہمارا تو چلیں پبلک دیکھ ہی رہی ہے. جب بھی کبھی وہ ریفارمز کا قصہ اگر شروع ہوا تو اس کے بعد کتنا وقت ان کے پاس رہ گیا ہوگا, کتنے اچھے رزلٹس یہ لے سکیں گے, دیٹ از ٹو بی سین. بٹ ایز آف ٹوڈے انہوں نے کوئی ریفارمز نہیں کی. مالک صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پاکستان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے الٹیمیٹلی ان دی لانگ رن پاکستان کو فائدہ ہوگا اور اکنامک ریفارمز کا ایجنڈا آگے بڑھے گا؟ دیکھیں یہ تو ٹرمز کی بات ہے نا, کس پہ ہوتا ہے, لیکن ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم ہر چیز کو آئدر اور میں نہ کریں گے, یہ نہیں ہوا تو یہ میوچلی ایکسکلوسیو چیزیں نہیں ہیں. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ریفارمز کی انہوں نے بات کی, بات وہی ہے کہ آپ کا فوکس کیا ہے. جو آپ کے ایگزیکٹو کے ڈیسیژنز ہیں وہ آپ نے ایبڈیکیٹ کر کے حوالے کر دیے بیوروکریٹس کے, تو پولیٹیکل لیڈرشپ کر کیا رہی ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے. آپ نے ریفارمز کی بات کی, ہمیں تقریباً 37 کے قریب کمیشنز اور اسپیشل رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں یہ بیوروکریسی ریفارمز کی, 47 سے لے کے اب تک. ڈاکٹر ارشد حسین صاحب ہمیشہ کتاب لکھ دیتے ہیں, نیا کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو انہوں نے مشرف کے زمانے میں لکھ دی, پھر میاں صاحب کے زمانے میں لکھ دی, اب وہ دوبارہ یہاں بیٹھے ہوئے. کہاں گئی بیوروکریسی کی ریفارمز؟ سوائے یہ کہ ڈی ایم جی نے سارا کچھ قابو کر لیا. پولیس ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز. جب آپ بات کرتے ہیں آپ کے سب سے بڑے نقصانات کا ہیں. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کمپنی جو سی ہیں, 700 بلین آپ کا ٹاپا ہوا ہے, اس میں ابھی تک آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. آپ انرجی میں چلے جائیں, یہ پیٹ کے مر گئی گورنمنٹ, پرانی گورنمنٹ بھی سارے ملے ہوئے ہیں سارے. آپ نے ان آئی پی پیز کا انرجی آڈٹ نہیں کروایا, یا 6 مہینے میں آپ کوئی نئی چیز نہ کرتے, کم از کم یہ 2-3 چیزیں کر دیتے جو. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں صرف ان 2 سیکٹرز میں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز جو ہمیں ٹیکہ لگ رہا ہے. یہ کوئی مشکل ڈیسیژنز نہیں ہے, اس میں آپ کا کسی سے کلیش نہیں ہے, آپ کا کسی سے کوئی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ آتا ہے ترجیحات کا, اور جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار گورنمنٹ کو چلانے کا طریقہ اور اپوزیشن پارٹی کو چلانے کا طریقہ مختلف ہے. اصل ایشو یہ ہے, میرا ہمیشہ سے یہ آرگومنٹ چل رہا ہے کہ جو ان کے گرد ٹاپ لوگ ہیں, آپ دیکھ لیں, اگر پرائم منسٹر کے قریب دیکھ لیں, پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں, ان پہ خود کیسز بنے ہوئے. معلم جبا کا کیس ہے, ان کا ایکسپیرینس بڑا لمیٹڈ ہے. دوسرے بیوروکریٹک ہیں وہ اگین. تو جب اس طرح کے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی ان کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں یا ذاتی انٹرسٹ پڑے ہوئے ہیں زیادہ, کیسے چلیں گے؟ اعظم سواتی صاحب جن کا بڑا شور سنا ہم نے, وہ آج بھی اخلاقیات پہ درس دے رہے ہیں گورنمنٹ سے بیٹھ کے. یہ جو کانفلکٹس ہیں اور یہ جو سا ایک لگتا ہے کہ جیسے کیوس ہے, ایک آرکسٹریٹڈ آرگنائز کیوس ہے. جب آپ جاننا چاہتے ہیں ہو از ان چارج, تو جب میں سنتا ہوں پرائم منسٹر کو تو مجھے لگتا ہے وہ چارج میں ہیں, وہ اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں, ایک سینس آف ڈائریکشن دیتے ہیں. اس کے بعد سڈنلی آپ کو نہیں پتہ لگتا کون چارج میں ہے. کیا فائنانس میں اسد عمر انچارج ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, کیونکہ جو ایف بی آر میں ہو رہا ہے, جو آپ کی دوسری اصل باڈیز میں ہو رہا ہے, جتنی ذیلی آرگنائزیشنز ہیں, وہ آپس میں دے آر ناٹ سنگنگ آن دا سیم ہم, وہ ایک پہ ہیں ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں, ابھی تک نواز شریف صاحب پہ ہم بات کرتے تھے کہ جی 4 سال انہوں نے جو سی 25-26 آرگنائزیشنز تھے ان کے ایم ڈیز نہیں لگائے ہوئے. ویبڈا کی بات کر لیں, کتنی امپورٹنٹ آرگنائزیشن. آپ ڈیمز کی بات کریں, ہم نے پانی پہ پورا ہمیں لیکچر دیا شروع میں, پانی میں یہ ہو گیا, اس میں جنرل مینیجر واٹر نہیں ہے, اس میں جنرل مینیجر واٹر نہیں ہے. یار نہ جی ایم واٹر ہے نہ جی ایم پاور ہے, آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیمز بنانے ہیں. از دیٹ اے جوک گوئنگ آن؟ آپ 300 بلین کے کانٹریکٹس اوارڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایکٹنگ پوزیشنز پہ چارجز میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر رزاق داؤز یا دوسرے لوگ ہی کانٹریکٹ لیں گے نا. آپ کارپوریشنز کے ہیڈز آپ نہیں لگا پائے, 6 ماہ گزر گئے ہیں. آپ نے جو کی ایریاز ہیں ان کے اندر کی لوگ آپ نے نہیں لگائے. آپ نے اگر پی آئی اے اٹھایا, پی آئی اے کا اشتہار آپ نے دیکھا تھا ایم ڈی کا, وہ اس سے زیادہ ٹیلر میڈ نہیں ہو سکتا کہ جی وار کورس بھی کیا ہو. ہیلو, آئی مین مجھے سمجھ آتی ہے, اسٹریٹجی پہ رک جاتے. وائی ڈو نیڈ اے وار کورس گائے فار ایم ڈی پی آئی اے؟
نظر آ رہا تھا نہیں کہ اس لیے کہ وار فوٹنگ پہ کام کرنا نہیں I like a sense of War humor. goes is very کیونکہ آپ کو پتا ایئر مارشل صاحب کو لگانا ہے تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ اور دوسرا ایئر مارشل آ جائے, انہوں نے کہا نہیں وار کورس بھی کیتا ہوئے. یہ واٹ از دس, یہ تو پھر وہی گورننس اگر ہے. ایئر مارشل نور خان پی آئی اے کو اوپر لے جا سکتا ہے تو یہ والا بھی لے جا سکتا ہے. بڑی زبردست نہیں لیکن ایگزامپل میں دے دوں, ایک پائلٹ جہاز اوپر لے کے جاتا ہے, ایک پائلٹ نیچے بھی لے آتا ہے. سو پائلٹ ہونا از ناٹ دا تھنگ, پائلٹ ہونے سے جہاز نہیں اٹھتا. اور آرگنائزیشنز کو بزنس ہیڈز چاہیے. یہ پی آئی اے چلانے کے لیے آپ کو پائلٹ نہیں چاہیے, پی آئی اے چلانے کے لیے آپ کو بزنس ہیڈ والا ایگزیکٹو چاہیے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ مجھے مشرف زیدی صاحب کہ ایک اور بھی چیز ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے اور وہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹا کریں گے. اگلے 6 مہینے میں کیا لگ رہا ہے آپ کو, شہباز شریف صاحب پی اے سی کی چیئرمین شپ سے ہٹ جائیں گے اور شیخ رشید صاحب پی اے سی میں آ جائیں گے؟ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہوگا کہ ٹریجری بینچز سے ہی کوئی جو ہے اٹھ کے چیئرمین پی اے سی بنے, اور جو ہماری ٹریڈیشن ہے اس کے عین خلاف ہوگا. لیکن زیادہ بڑا سوال یہ ہے جو آپ نے شروع میں کیا کہ اور جو ڈبیٹ ابھی چل رہی ہے کہ کیا وزیر اعظم اور اس حکومت کو اس طرح کے جو اپوزیشن کی حرکتیں ہیں اسی میں انویسٹ کر کے, اور جو ان کے جوشیلے سپورٹر ہیں جو بیسکلی جیو کے سامنے بیٹھ کے, ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اور وہ کوستے رہتے ہیں جو بھی لوگ ٹی وی پہ ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان خراب ہو گیا, تو اسی موڈ میں اگر چلانا ہے, اور شاید یہ بڑا مؤثر موڈ ہو کیونکہ یہ اب ہم اس ڈیجیٹل ایج میں ہیں جہاں پہ آؤٹریج کو فیول کرتے ہی آپ 5 سال اس طرح گزار سکتے ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں جینیون سنسیئر کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کا بھی اور دیگر ان کے پارٹی ممبران کا, خاص طور پہ ان لوگوں نے جن لوگوں کا 20 سال کا تجربہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, ان لوگوں کا تو ایک خواب تھا کہ وہ کیوں سیاست میں آئے ہیں اور وہ کیوں وزارت عظمیٰ کو پرسو کر رہے ہیں. وہ جو خواب تھے کہ آپ میل نیوٹریشن ختم کریں گے, آپ تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے, آپ پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ کریں گے, آپ پاکستان کو ایک بیٹر فوٹنگ پہ لے کے آئیں گے, وہ سارے خواب پھر ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جتنا آپ اکسائیں گے اپوزیشن کو اتنا ہی اپوزیشن اٹھ کے. آپ نے نوٹ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جنہوں نے ابھی تک کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی وہ بھی اسی بدتمیزی پہ اتر آئے شیخ رشید صاحب کے معاملے پہ. تو یہ پورے ڈسکورس کو ادھر لے کے جانا ہے کہ سب کنٹینر پہ چڑھ جائیں. ہاں میں بات کر رہا ہوں ایک کامیابی اور ناکامی کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کامیاب کیا ہوتی ہے. میرے نزدیک وہ گورنمنٹ کامیاب ہے جو اپنے پوٹینشیل کو اس کے مطابق کام کرتی ہے. اگر کوئی گورنمنٹ میں پوٹینشیل زیادہ ہو اور وہ اس کے نیچے پرواز کری تو وہ ناکامی ہے. یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا, کافی کچھ ہو رہا ہے. ابھی سعودی پرنس بھی آ رہے ہیں, ایکسپیکٹڈ ہے اگر آپ کی وہ ریفائنری پروجیکٹ چلا جاتا ہے 3 سال میں لگ جاتا ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ کی آئل امپورٹس پیٹرولیم کی تقریباً 35% کم ہو جائیں گی. اٹس گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر بہت لیول پہ. اگر اس کے ساتھ آپ کی گوادر والی بھی پورٹ لگ جاتی ہے جس پہ بھی چائنا اور یو اے ای کا چل رہا ہے کہ کون لگائے گا, اگر یہ دونوں مل کے لگ گئیں آپ کا 50% امپورٹ بل ختم ہو جاتا ہے, وچ از اے گیم چینجر ان آر کیس. یہ چیزیں ساتھ ہو رہی ہیں, یہ اپنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایشو وہی ہے کہ کیا پوٹینشیل جو ہے, اور اگر یہ گورنمنٹ ناکام ہوتی ہے, دیکھیں میری تو دعا ہوتی ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کامیاب ہو, ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن اس گورنمنٹ کا کامیاب ہونا ہر صورت میں لازمی ہے سر, بڑا ضروری ہے. اگر یہ ناکام ہو گئے تو پھر میرے ہم وطنوں ٹائپ کوئی چیز کا آپ کو خطرہ رہتا ہے. اور اس لیے اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان, اٹس ایکچولی اباؤٹ ڈیموکریسی, اٹس اباؤٹ فیوچر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی یہ جو ایک آ گیا ہے نا ایک بدتمیزی کا کلچر پالیٹکس پہ سب کچھ میں, اب گورنمنٹ کو اس میں حصے دار نہیں بننا چاہیے. چلیں اپوزیشن میں جو بھی ہوا دے مسٹ برنگ سینٹی, اور عہدوں کی عزت بڑی ضروری ہے سب کے لیے. مجھے جو ڈر لگ رہا ہے فرینکلی وہ بالکل یہ مشرف جو بات کر رہے تھے کہ اگر تو یہ ہے کہ ہم نے 5 سال رہنا ہے تو 5 سال تو اب رہ لیں گے, وہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی بھی ان ایگزاسٹیبل پول نہیں ہوتا گڈ ول کا. عمران خان کی اس وقت بہت گڈ ول ہے, لیکن یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گی. آپ کو اسی کے اندر کام کرنے ہیں, ٹف ڈیسیژنز لینے ہیں, سخت ڈیسیژنز لیں. لیکن اگر وہ فوکس, آپ نے اشارہ کیا کہ فورن پالیسی کے فرنٹ پہ کچھ کامیابی ہو رہی ہے. امجد شعیب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں جو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ہیں جن کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, تو اگر اس میں کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو پاکستان کو فورن پالیسی کے میدان میں مزید کامیابیاں نہیں ملیں گی؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف کرتا ہوں. جو میری سوچ تھی وہ یہ تھی
کہ ہمیں اکیلے امریکہ کے ساتھ یوں اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے تھا. امریکہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے پاکستان کو آرم ٹوسٹنگ کرنا، کرتے رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ ہمیشہ ڈو مور کرتا ہے اور پاکستان اکیلا اس چکر میں پھنس کے ان لمیٹڈ ڈو مور بھگتا نہیں سکے گا. دوسرا ایشو آ جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ. ہمیں پتہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ رکھ لی ہے، سو ہمیں وہ ڈچ کرے گا، کیونکہ ایک اس نے اپنی اس خطے کے لیے ساؤتھ ایشیا پالیسی جو وضع کی ہے اس میں انہوں نے بڑا کہا ہے کہ پروڈومیننٹ رول جو ہے وہ انڈیا کا ہے. واضح ہے ساری چیز. پھر انہوں نے اپنے ایڈورسریز وغیرہ، اگر ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر چائنا ہے تو ان کا ایڈورسری ہے وہ، سو ہمیں تو انہوں نے ڈچ کرنا ہے. لیکن ان دی پروسیس اگر ہم اپنے ریجنل کنٹریز کو اگنور کر گئے ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ بڑا لاس ہے. کیونکہ ہم ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ مل کے اگر موو کرتے تو یہ ہمیں اسٹرینتھ رہتی ہے اور امریکہ کو ٹیکل کرنا آسان ہوتا. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں ڈو مور کے پروسیس سے ہم بچے رہتے ہیں، کیونکہ ایک ریجنل، اور یہ آسان تھا. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم طالبان کو تو اب لے آئیں گے. تو معاملات نارملائز نہیں ہو گئے. اب تو ٹرمپ صاحب کوئی نہیں کہہ رہے ہمیں کہ ڈو مور کریں. نہیں، وہ کہیں گے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، ایک وقت ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ طالبان کو بٹھائیں ٹیبل پہ. اب طالبان بیٹھ گئے لیکن وہ اشرف غنی کے ساتھ بات نہیں کر رہے. پھر آپ کے اوپر پریشر یہ آ جائے کہ جی اب ان کو کسی طرح آپ راضی کریں، وہی پریشر آپ استعمال کریں جو پہلے کر کے ان کو لے کے آئے ہیں، اب ان کو اشرف غنی کے سامنے بٹھائیں. دیٹ may not be possible for you. آپ کی ریچ سے باہر ہو. پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر آپ کو پھر کہا جائے گا کہ جی آپ کام نہیں کر رہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو مقصد تھا کہ یہاں پہ خطے میں اسٹیبلٹی آئے افغانستان میں، یہ رشیا کا بھی کنسرن ہے، یہ ایران کا بھی کنسرن ہے، یہ پاکستان کا بھی اور چائنا کی بھی ہے. ہم نے جب شروع میں مذاکرات کیے تھے، جیسے مری میں مذاکرات ہوئے، تو ہم نے چاروں ملک بٹھائے تھے. اس میں یہ رشیا اور ایران نہیں تھے، لیکن بہرصورت چائنا تھا، پاکستان تھا، تو ایک برڈن آپ شیئر کر لیتے. ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی ریجنل کنٹری سارے انکلوڈ کریں. یہ اکیلے بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا اثر رسوخ اتنا ہے ہی نہیں. ہم بنے چیمپئن. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے اس میدان میں کھیل رہے ہیں. اگر دوسرے ملک جو ہیں وہ اسپوائلر کا رول ادا کریں، کیونکہ اگر وہ سمجھیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ پورا نہیں. سعودی عرب بھی ہیلپ کر رہا ہے، یو اے بھی ہیلپ کر رہا ہے، سعودی عرب اور قطر یو بھی اے ہیلپ کسی کر رہا کھاتے ہے. میں نہیں تھے. سعودی عرب اور یو اے جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈ پہ بیٹھے ہیں اس میں. دیٹ از واٹ پاکستان has done for them. ان کو oblige کیا ان کا انٹرنیشنل فیس بنانے کے لیے. جی مالک صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے ریجن انوالو تو ہو گیا. آپ کا ماسکو راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہوا ہے، آپ کا یو اے میں بھی ہوا ہے، آپ کا قطر میں بھی ہوا ہے، آپ کا یہاں پہ بھی چلا ہے. اور آئی تھنک جو بڑا کلیئر ہمیں دو چیزیں بڑی کلیئرلی نظر آئیں جو بڑا انٹیلیجنٹ ہوا. دیکھیں ان کی یہ ایک بڑی ہارڈ لائن تھی کہ جی آپ ہمیں پل آؤٹ ڈیٹ بتائیں، امریکن کس ڈیٹ کو نکلیں گے. امریکن کہتے تھے پہلے سیز فائر کریں پھر ہم بات کریں گے. وہاں پہ ماڈریٹ پوزیشن یہ ہوئی کہ ان کا ایگریمنٹ ہوا سیز فائر کا، انہوں نے مطالبہ ہٹا دیا. انہوں نے کہا جی وائلنس ڈائل ڈاؤن کر دیں کہ بہت لارج اسکیل وائلنس نہیں ہوگا. ان کو ان کی مل گئی. ان کا جو تھا ڈیڈ لائن جانے کا، انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں لیکن میٹنگ ٹو میٹنگ ڈسکس کریں گے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیکٹکس میں بہتری ہو رہی ہے. اور جب پاکستان آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ویری سینئر پیپل، میں نے کہا پاکستان میں کیا ہوا یہ جب یہ انکار ہو گیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان میں نہیں بیٹھیں گے، کہیں اور بیٹھیں گے. انہوں نے کہا جی قطر بڑا ناراض ہو گیا اور قطر نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اتنے سالوں سے ہم کر رہے ہیں پروسیس کو سب کچھ، آپ نے جا کے یو اے میں چلے گئے ہیں اور یو اے کو آپ نے بیچ میں بٹھا رہے ہیں. تو اب ان کا جھگڑا اپنا چل رہا ہے قطر کا ان سب کے ساتھ، وی آل نو. تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے زلمے خلیلزاد پہلی باری قطر فلائی کیے تھے، پھر انہوں نے جا کے ان کو بریف کیا سب کچھ، بیکاز قطر کا جو انفلوئنس تھا طالبان پہ، انہوں نے اس ڈیلیگیشن کو روک دیا وہاں آنے سے. تو ریجن نہ چاہتے چاہتے انوالو ہو گیا. چائنا کے فورن منسٹر گئے تھے کابل، وہاں پہ انہوں نے ٹرائی لیٹرل میٹنگز میں کی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ریجن انوالو ہو گیا. امریکہ افغان طالبان میں جو مذاکرات کا سلسلہ اگر آگے بڑھتا ہے تو یہ عمران خان کا جو ایک پرانا موقف ہے کہ ان میں مذاکرات ہونی چاہیے، تو یہ وہ اس کو اس کی تصدیق ہوگی. یہ جو ویو پوائنٹ تھا یہ خالی عمران خان کا نہیں تھا، پاکستان فوج کا بھی یہ ویو پوائنٹ تھا کہ جی مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے. اور لیکن امریکہ کا ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی، آج نہیں، ویتنام میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، ان کی تھیوری ہے کہ پہلے اتنا مارو اور جب بندہ بالکل گرا تو نیگوشیٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. وہ یہاں پہ چلا نہیں ان کا، یہ تو الٹی صورت یہاں پہ چلا نہیں. اب یہاں پہ ان کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں پوزیشن آف ویکنیس. اور جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ یہ طالبان، کیونکہ پہلا سوال اٹھتا ہے کہ طالبان کیوں اس وقت بات کریں، جب 1,15,000 لوگ تھے اس وقت نہیں امریکن ان کو گرا سکے، تو اب 14,000 کے ساتھ کیا گرائیں گے. اور اب وہ خود میں منہ سے صدر کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں. تو یہ بھی سٹوری ان کو کنونس کی گئی ہے کہ اگر امریکہ کو آپ ایک آنریبل فیس سیونگ ایگزٹ دے دیتے ہیں
جس میں یہ امپریشن دے سکے کہ نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ سے میں گیا ہوں، تو پیچھے ایک پیسفل کافی ورنہ امریکن بہت زیادہ ڈی اسٹیبلائز کر کے جائیں گے، جو نہ افغانستان کے حق میں نہ ہمارے حق میں. امریکہ ری بلڈ کرنے میں مدد کرے گا. تو اس کو ذلیل کر کے نہ نکالیں آپ کہ وہ کچھ کر نہ سکے یا تباہی کر کے جائے. تو یہ 2-3 ایگریمنٹس ارینجمنٹس ہوئی ہیں جس کے تحت یہ ٹاکس چل رہی ہیں. اچھا مشرف جاتی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں کم از کم فورن پالیسی کے محاذ پہ عمران خان کو کچھ کامیابی ملے گی؟ میر صاحب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں انشاءاللہ شاید کچھ کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہوئے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے. یہ وہ دو ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور جو خراب ہو گئے تھے تعلقات ان کو بہتر کرنے میں جو بھی کنٹریبیوشن فورن آفس کی ہے، عمران خان کی ہے، اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت فورن پالیسی کا زیادہ تر جو زور ہے اور جو برڈن ہے وہ راولپنڈی پہ زیادہ پڑ رہا ہے اور اسلام آباد پہ اس کا برڈن کم ہے. اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ برڈن اچھی بات نہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں نے اس کو اچھا یا برا نہیں کہا، میں نے صرف یہ تعین کیا کہ کہاں پہ زیادہ برڈن ہے. دوسری بات یہ میر صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں اہلیت یا عقل کی کمی یا فقدان کی وجہ سے یہ برڈن بڑھا. ہم نے دیکھا کہ جب رزاق داؤد صاحب نے انٹرویو دیا جس میں چین کے بارے میں اور سی پیک کے بارے میں انہوں نے غلط بات کی، تو اس کی وجہ سے راولپنڈی پر زور بڑھا اور پنڈی کو پھر اس کو جا کے معاملہ حل کرنا پڑا. اس وقت جو سب سے اہم پاکستان کی ریلیشن شپ ہے پوری دنیا میں، اور اس وقت ابھی سے نہیں، اور اس میں عمران خان کا نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا، یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے چین. اگر بیجنگ میں کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے ارادوں کے بارے میں یا پاکستان کی جو ولنگنس ہے اس کے بارے میں، تو اس کی ذمہ داری یا اس کا جو برڈن ہے وہ پورے پاکستان میرا خیال ہے آرمی چیف نے وہ چیز چائنا جا کے تو کلیریفائی کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ جو سی پیک میں جو تیز رفتاری ایک وقت میں دیکھی گئی ہے وہ اب ہمیں پھر سے دیکھنے کو نہیں ملے گی. کیا وہ ملک کے لیے اچھا ہے یا برا ہے، یہ فیصلہ تو ظاہری بات ہے کے پروجیکٹس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا. اگر یہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو آہستہ کرنا ہے تو وہ بھی پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس میں صرف ڈائریکشن اس میں دیکھیں پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. سپیڈ میں چینج آئی ہے اور ڈائریکشن میں ایگریکلچر پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتی ہے حکومت، بہت اچھی بات ہے. میں صرف جو بالکل بہت ہی ہمبلی میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ فورن پالیسی میں جو تیز رفتاری ہم دیکھ رہے ہیں، ایک یہ کہ شاید اس کا ذمہ یا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شاید وزیر اعظم کو کم اور جگہ زیادہ جاتا ہے. اور دوسرا، جن چیزوں کو وزیر اعظم کو مینیج کرنی چاہیے، خاص طور پہ چین، وہاں پہ کیونکہ کچھ منسٹرز کے اپنے انٹرسٹ تھے تو انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو خراب کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پیچھے، اور اگین اس وقت نہیں، پچھلی حکومت میں بھی، اس سے پہلے بھی، پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے. پاکستان کے پیچھے جو اس کے دشمن ہیں وہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. جتنی زیادہ کوارڈینیشن کی اور اہلیت کی کمی یہاں ہوگی اتنا زیادہ دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جب تک سویلین حکومت، فورن آفس اور پرائم منسٹر آفس میں وہ اہلیت اور وہ اویئرنیس نہیں ہوگی جو ان میں ہونی چاہیے، تو لوگ پاکستان کی جو کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں. اگر آپ کے وزیر کہیں گے کلبھشن یادو کو باہر نکال دیا نواز شریف نے، تو پھر ان وزیروں سے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کلبھوشن یادو کے کیس کو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے مل کر اس بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور آپ دیکھیں گے 18-19 کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہوگا. جیسے ہی محمد مالک صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی کابینہ کے ایک وزیر صاحب جن کے گیسو بہت دراز ہیں ان کا ذکر کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں پورا پروگرام جو ہے اس کا ماحول ہی کہیں تبدیل نہ ہو جائے. لیکن میں نے کوشش کیا کہ ماحول تبدیل نہ ہو، کیونکہ وہ بہت ہی نان سیریس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور جنرل صاحب میں بھی ان کا ذکر کر کے تو ماحول کو وزیر صاحب نہیں واضح کریں نان سیریس بات کون کرتا ہے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نان سیریس ہوں، وزیر صاحب نان سیریس ہیں. نہیں سر، لیکن اس میں ذرا وضاحت کیجیے گا کہ کون سی وزارت دی گئی ہے ان کو، اس پہ ذرا پلیز آپ کا میں لینا چاہ رہا ہوں اوپینین میر صاحب، کہ کون سی وزارت دی گئی ہے علی امین گانڈا. آپ نے سوال کر کے میرے دل پہ چھریاں چلا دی. اچھا میر صاحب، بات یہ ہے کہ خیر انہوں نے بہت ہی غلط بات کی اور میرا خیال ہے اس طرح انتشار پیدا کرنے والی بات ہے، بلا وجہ آپ صفائیاں پیش کرتے پھریں. میں سی پیک کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. سی پیک کے معاملے میں سلو جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سستی آگے، سست روی نہیں آئی. ایکچولی اس میں جو ڈائریکشن بدلی گئی ہے وہ یہ ہے
کہ انفراسٹرکچر سے ہٹ کے تو سیدھا اپنے اکنامک زون جو آپ نے اسپیشل اکنامک زونز بنانی تھی ادھر فوکس چلا گیا. اس میں بھی قصور پاکستان کا یہ ہے کہ ہم نے پورا ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم نے کیا انڈسٹریز اور کہاں پہ کیا لگوانا ہے. نتیجہ یہ کہ اب پش کر رہے ہیں چائنیز کے آپ اس پہ کام کریں گے. ایکچولی جب چائنا میں میٹنگز ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کو لیسن یہی دیا کہ جی اگر آپ پیسے لینے چاہیں تو پیسے تو ہم بہت دے سکتے ہیں, لیکن ساری زندگی آپ پیسے لے کے گزارا کریں گے تو وہ کام نہیں چلے گا. آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں جس کے لیے آپ کو ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز کے لیے انڈسٹریز چاہیے چلیں, اور اس میں ہم آپ کو مدد کرتے ہیں, اور پھر ہم بھی آپ سے جو آپ ایکسپورٹ کریں گے ہم بھی اس میں خریدار ہوں گے. چلیں. تو یہ جو چیزیں ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ذرا سست اچھا مالک صاحب اب یہ بتائیں آخر میں اگلے 6 مہینے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں الیکشن بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بہتری کا ابھی نہیں پتا کہ وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی پاسبلٹی ہے تو وہ پوسٹ الیکشن بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے میرا سب سے زیادہ کنسرن ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. پوٹینشیل بہت ہے, ہمیں اچھے پازیٹیو سگنلز بھی آ رہے ہیں, اکنامک کچھ چیزیں ڈیولپمنٹس ہیں جو سی آگے بہت بہتر ہو سکتی ہیں. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ جو اس وقت ان کا بیوروکریٹک ٹیم ہے یا منسٹرز ٹیم ہے, پنجاب کے اندر جو بات ہوتی ہے پھر وہاں بات چل پڑے گی. پنجاب کے اندر جو سیٹ اپ ہے, جس طرح سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کا, جس طرح ان کا فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, اگر یہاں پہ انہوں نے بیسک تبدیلیاں نہ کی, اگر بیسک تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ ٹیم چینجز چاہیے آپ کو. اگر ٹیم چینجز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے یو ہیو ٹو چینج اے لاٹ آف منسٹرز. میرا خیال ہے آپ کو پنجاب کا چیف منسٹر بدلنا چاہیے, آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹرز کو بدلنا, پرائم منسٹر آفس میں بیوروکریٹک چینجز آپ کو کرنی ہوں. اگلے 6 مہینے میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بدل سکتا ہے؟ سر میں وہی بات کر رہا ہوں حامد, اگر تو اس کو ایگو کا مسئلہ بنایا پھر تو اگلے 5 سال نہیں بدلے گا, لیکن اپوزیشن کی پالیٹکس شاید ایگو پہ ہو جائے. سائیوال کی جو ٹریجڈی ہے اس کو جس طریقے سے عثمان بزدار صاحب نے مس ہینڈل کیا, تو عمران خان صاحب کے ارد گرد بہت سے جو لوگ پہلے ان کے سپورٹر تھے وہ اب ان کے سپورٹر 6 ماہ میں مجھے بتا دیں پنجاب میں آپ کو یہ بھی فیلنگ ہوئی ہے کہ پنجاب میں کوئی سرپنچ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو ابھی نظر آتا ہے کہ پنجاب میں 5 پاور سینٹرز ہیں, ان میں سب سے یہ مضبوط جو سینٹ کا الیکشن ہے جو 2 سیٹیں جیتی ہیں, ولید اقبال اور جہانگیر ترین صاحب کی جو بہن کی سیٹ ہے, یہ پرویز الہی صاحب نے جیت کے دی. میں تو بتا رہا ہوں, تو لیکن وہ اب ہم بھول رہے ہیں کہ وہ تو پھر دیں ان کو وزیر اعظم بنائیں, ان کو کس چیز سے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو ہم عمران خان کے ساتھ اپنے الائنس کو ریویو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی تو وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں. آپ کا خیال ہے جو چیف سیکرٹری وہ نہیں ہے, ایک فارمر چیف سیکرٹری ہیں پنجاب کے جو ڈیفیکٹو چیف سیکرٹری ہیں, وہ میٹنگز کال کرتے ہیں جس میں وزراء بھی بیٹھتے ہیں. سر نام چھوڑ دیں, وہ وزراء بھی اس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور وہ چیف سیکرٹری نہیں ہیں لیکن وہ چیف سیکرٹری ہیں. پرویز الہی صاحب کہنے کو اسپیکر ہیں لیکن وہ ورچوئل وہ ان کی جو چیزیں ہو رہی ہیں. تو ابھی آپ دیکھیے, میں آپ کو ایک ٹیسٹ کیس بتاتا ہوں, ابھی پنجاب بینک کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ دیکھیے گا کہ جو بندہ اپوائنٹ ہو رہا ہے وہ آپ کو کل پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا کلوز اس کا تعلق ہے پرویز الہی گروپ سے. وہاں پہ تو اس حد تک اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں کہ بینک کے اندر کون ہیڈ کرے گا اور باقی چیزیں کون ہوگی, باقی چھوڑیں. میرا لاسٹ جملہ یہ ہے, اگر عمران خان صاحب نے چیزوں کو اپنا ایگو بنانا ہے یا انا بنانی ہے تو پھر انا کا تو فنا ہے, گورنمنٹ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں عثمان بزدار کو چینج کرو. نہیں, میں خالی عثمان بزدار بیچارے سے میرا کیا دشمنی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ ایگزامپلس دی ہیں. عثمان بزدار کا وہاں پہ نہیں کام چلا سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے ان میں, بہت اچھے آدمی ہوں گے, کیپیسٹی کی بات ہے. آپ کے فیڈرل گورنمنٹ میں یو نیڈ میسو چینجز, آپ کو پی ایم ہاؤس کے اندر بیوروکریٹک چینجز کرنی ہوں گی. جس میں دیکھیے اس گورنمنٹ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اچھے لوگوں کی, چاہے اسمبلی میں ہو چاہے کابینہ میں ہو. آپ نے ہارون شریف جیسے لوگوں کو بورڈ انویسٹمنٹ میں رکھا, اسد عمر جیسے لوگوں کو فائنانس منسٹر بنایا, علی زیدی جیسے محنتی لوگ, علی محمد جیسے محنتی لوگ جن کا پہلے ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اپوزیشن والے بھی مانتے ہیں اور گورنمنٹ والے بھی مانتے ہیں کہ سب سے محنتی لوگ ہی ہیں. تو فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو پھر یہ تو نہ ہوا کہ 1-2 آپ وزیر بدل کے چیف منسٹر. وابڈا کی سینٹرسٹی چھوڑ دیں, وابڈا کی سینٹرسٹی چھوڑ دیں, وہ 2 چیز ریمبو سٹائل چھوڑ دیں. وزارت کے طور پر وابڈا از ویری ہارڈ ورکنگ, یس ہارڈ ورکنگ اینڈ سینسیبل آدمی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے الٹیمیٹلی آپ اس کو بزدار کو نہ بلیم کیجئے, نہ آپ کسی اور کو بلیم کیجئے.
الٹیمیٹلی کپتان خود یہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کپتان ٹھیک ہو جائے تو باقی ٹیم خود لائن میں آ جاتی ہے. کپتان کو کپتانی سنبھالنی پڑے گی, یہ پارٹ ٹائم کپتانی نہیں چلے گی. اور کپتان پارٹ ٹائم کیا یار, فل ٹائم ہے بھائی. وہ کپتان کے گرد 14 سے 15 گھنٹے کام کر رہا ہے. پنجاب نہیں چلے گا پراکسی سے. اس میں مردم شناسی کی قلت ہے. نہیں, مردم شناسی کی قلت ہے. ہاں, آدمی پہچانے کون کام کر سکتا ہے کہاں پہ. پہچانا تو ہے عثمان بزدار. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ڈیلیور نہیں کر رہا اس طرح. نہیں, لیکن اس میں دیکھیں, عثمان ایک بزدار ٹیم کا لیڈر- فالٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر آفس کو ایک ویل آئلڈ مشین کی طرح چلانا پڑے گا. آپ نے دیکھیں ایک اور مسئلہ آپ نے کیا نا, آپ نے یہ جو دور تھا نیب والا اور پینما والا, اس میں آپ نے اپنے بغض شریف میں بڑے ایسے افسروں کو رگڑ دیا جن کو ایکچولی اس ملک میں کام کرنا آتا ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن آج چیمہ اور فواد حسن فواد جیسے افسران اس وقت اگر پرائم منسٹر کے پاس ہوتے, کام کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ ان میں سے ایک بھی مسئلہ شاید اس کی یہ شدت نہ ہوتی جو. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اور جو حاصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں کوشش کی گئی ہے معاملات بہتر کرنے کی. معاملات اتنے بہتر نہیں ہو سکے, کوشش جاری ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 6 مہینے میں اگر مردم شناسی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے, گورننس کو بہتر بنایا جائے اور کچھ چہرے جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے اور اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے, تو پاکستان خرامہ ترقی کی شاہراہ پہ چلتا ہوئے آگے بڑھتا رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.